अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पोस्ट बजट ट्रांसमिशन में मैं हूं नाहिद चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। और कल आपने बजट देखा और सारी डिटेल्स जो हैं वो उसके सारे फीचर्स आप लोग बखूबी अब इस वक्त उससे आगाह हैं। वैसे बजट जो है ये गोरख धंधा होता है, अदाद शुमार का समझ में आता नहीं है आप लोगों को। हम कोशिश करेंगे कि आज के ट्रांसमिशन में बिल्कुल इसको सिंपल रखें और सादा अल्फाज में ख़ुद भी समझें अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, और आपको भी हम बताएंगे कि इस वक्त बजट जो है वो किस किस्म का है। बताया ये जा रहा है कि एक मतवाज़न बजट है जो इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में गवर्नमेंट ने पेश किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर ग्रोथ बजट्स की एक बुनियाद, आप इसको कह सकते हैं कि एक बुनियाद रखी गई है। ये ग्रोथ बजट होगा, मिडिल क्लास तबके को इसमें रिलीफ फराहम करने की कोशिश की गई है, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी 15% तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी गई है। 5% जो है वो पेंशन में इजाफा किया गया है। कोशिश की गई है कि इस वक्त जो सारे हालात हैं उसमें कुछ बेहतरी ला सके। और जो टैक्स ब्रेक्स हमें नज़र आ रहे हैं आईटी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में है, फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं वहाँ पर भी हमें ये ब्रेक्स नज़र आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। एजुकेशन और यूथ इनकम के हवाले से बात की जा रही है कि वहाँ पर हमें टैक्स ब्रेक्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हमने पहले बात की, जो वफाकी तरक्याती बजट है वो 800 अरब रुपए रखा गया है। GDP की ग्रोथ जो है, जो टारगेट रखा गया है वो 5% है। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि हमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हवाले से बड़े कंसर्न्स होते हैं। इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, पहले 31 अरब से ज़ायद था और इस मरतबा जो है उसको 35 अरब डॉलर जो है यानी उसमें इजाफा रखा गया, टारगेट ज़्यादा रखा गया है। और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 76 उसमें इससे पहले की अगर हम बात करें अरब डॉलर थी, लेकिन अब उसमें कमी लाकर 70 अरब डॉलर की बात की जा रही है कि ये टारगेट है, इसको कैसे अचीव किया जाएगा इस पर भी हम बात करेंगे। और जो सख्त फैसले इस वक्त किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर 750 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में रखे गए हैं। क्या ये IMF की मुशावरत से रखा गया है? इस वक्त हालात आप यूजुअल ये सर्कमस्टेंसेस नहीं है जो इस वक्त सारी सिचुएशन चल रही है, तो इसमें यकीनन बहुत सारे सख्त फैसले पहले भी गवर्नमेंट ने लिए, आगे भी लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ भरपूर कोशिश की जा रही है कि आम आदमी को किसी न किसी हद तक रिलीफ फराहम किया जाए, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल ना हो। जी शहजाद। जी नाहिद, आपने तफसील से सारा एक्सप्लेन किया कि जो बजट आया है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माहिरीन की भी ये राय है कि जो मौजूदा हालात इस वक्त मईशत के पाकिस्तान फेस कर रहा है, उन हालात में ये एक इंतहाई मुनासिब बजट है जिसमें हुकूमत ने, क्योंकि IMF प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं, उसको भी कन्विंस करना है ताकि जो पाकिस्तान ने बाकी IMF से इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, एक साथ लेनी है, जो हम लोन ले रहे हैं वो जारी की जा सकें। और इसके साथ साथ कोशिश की गई है कि कम से कम बोझ डाला जाए आम आदमी के। मिसाल के तौर पर महाना 1 लाख रुपए कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं होगा, इनकम टैक्स नहीं होगा। पहले ये जो हद थी ये 50,000 रुपए थी जो हुकूमत ने इंक्रीज़ की। 15% सैलरी की आपने बात की, लेकिन एक जो ख़तरनाक बात है जिसका जिक्र बार बार वज़ीर ख़जाना ने भी किया, वो कहे कि हम जो कर्ज़ों की वापसी है और सूद के साथ वापसी है वो तकरीबन आधा आपका जो बजट का आउटले यानी कि पूरा साइज़ है वो खा जाएगी। और इसके साथ जो अवाम पहले परेशान हैं पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर जाने से, जब ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और उसके साथ सेल्स टैक्स का जो इसमें इंक्लूजन होगी तो यकीनन उनको भी एक जो पहले हम एक रिलीफ दे रहे थे, हुकूमत दे रही थी, वो नहीं होगा, तो इससे भी मुश्किल होगी। इससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो टैक्स कलेक्शन टारगेट है जो आपने FBR ने एक जो प्रपोज़ किया और हुकूमत ने ये पेश किया कि 7,004 अरब रुपए का जो 20% ज़्यादा होगा रवा माली साल के मुकाबले में, तो ये इन सख्त फैसलों से आप वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर पाएंगे जो कि IMF की कंडीशन भी है, और लेकिन ये कि आपके अपने मफाद में भी है। सो उम्मीद यही करते हैं कि इस साल जो मुश्किलात होंगी अगले बजट में हुकूमत इस काबिल होगी कि जो सख्त फैसले हैं उनके बाद जो रिलीफ है वो आवाम को पास ऑन कर सके। इस पर गुफ्तगू करते हैं। नाहिद हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नासिर साहब, नॉन बिजनेसमैन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गोंदल साहब आपका। सरदार यासिर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन हैं और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रह चुके हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सरदार यासिर इलियास साहब। सरदार यासिर साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ करूँ कि ये जो कुछ रिलीफ दिया है ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों में जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं और आम आदमी के जो है बहुत ज़्यादा वो हिट करती हैं, उसमें
اور یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی ٹیکس میں کمی میں اور ساتھ ساتھ جو سیلریز کی بات کی اس میں اب حکومت کے پاس آپشن کم ہیں، وسائل کم ہیں، تو ان موجودہ حالات میں آپ کے خیال میں یہ فیصلے انف ہیں، کافی ہیں، یا حکومت کچھ اور بھی کر سکتی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے، ان کی جو اپروچ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ ساری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی مشاورت کے ساتھ پالیسیز بنائیں اور ان کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ پھر وہ انڈورس بھی کی جائیں گی، اس کو ایکسیکیوٹ بھی کیا جائے گا، کیونکہ ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ ہم سے مل کے بنائی تھی جو کہ نہیں ہوا. ہم سے آپ پروپوزلز مانگتے ہیں لیکن کس حد تک ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں بہت بڑا کویشچن ہے. جو آپ بات کریں کنزیومر گڈس کی، دیکھیں اس میں آپ نے جو ٹیکسز لائے ہیں مزید آپ نے لیوی کیے ہیں، اس میں آپ کے موبائل فونس کے اوپر بھی ٹیکسز آ رہے ہیں، مزید جو فیول سبسڈی پریویس گورنمنٹ نے دی تھی 373 بلین کے قریب وہ آپ نے واپس ریووک کیا، کیونکہ آئی ایم ایف کی گائیڈ لائن تھی کہ آپ نے اوریجنل پروگرام سے ڈیویٹ کیا ہے، لہٰذا وہ آپ ریووک کریں گے تو وہ فیول کاسٹ آپ کی مزید آپ دیں گے 60 روپیز کے ساتھ، آنے والے دنوں میں مزید وہ انکریز ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے باقی آئٹمس ہیں وہ نان کنزیومر ریلیٹڈ ہیں. اس میں آپ نے جنرلائز بات کی ہے انڈسٹری کی، سولر پینلز از اے گڈ انیشیٹو، لیکن اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا، انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. آپ آلٹرنیٹیو انرجی کی ضرورت ہے، آپ کو بجلی کے ایشوز ہیں یہاں پہ. آپ نے چیریٹیبل ہاسپٹلس کے اوپر انسینٹیو دے دیا کہ آپ اکوپمنٹ لیں ڈیوٹی فری کر دیں ان کو. ساتھ ہی آپ نے ایگرو کے لیے جو آپ کے ٹریکٹرز ہیں، فارما کے لیے جو ان کے را مٹیریلز ہیں وہ آپ نے کر دیا. سو ان جنرل جو پروڈکشن ہوگی، پیداوار ہوگی، ہمارا فوکس ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے. لوکل کنزیومر گڈس پہ تب ہوگا جب ساری انڈسٹریز یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں گی. جو ہم آج تک کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کی طرف ہم آئیں اور امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف آئیں تاکہ بیلنس آف ٹریڈ آ سکے. آج بھی 40 ارب کا گیپ ہے اس میں، تو اس میں ایک سال میں آپ کر پائیں گے نہیں. بجٹ کی جو ٹوٹل ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں بریک ڈاؤن، اس میں 3900 بلین کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ڈیٹ ریفائننسنگ آپ نے کرنی ہے. ٹوٹل بجٹ کا 55% کمپوزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ہاؤ مچ بینیفٹ ول ریلی بی گیون ٹو دی عام سٹیزنز آف پاکستان؟ 45 کر لیں، لیکن ایک جنرل بینیفٹ کتنا آپ کو ملے گا ایک عام شہری کو، یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. دیکھیں اس کو اگر اسٹرکچرنگ کی بات کریں تو آپ اپنی جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز ہے 1180 بلین کے قریب ہم اسپینڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ پینشنز اینڈ پیز کے اوپر، سیلریز کے اوپر آپ پے کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ریسٹرکچر کرتے ہیں، اگر ایک ادارے میں 1000 بندے کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے 10,000 بندے رکھے ہوئے ہیں تو وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہاں پہ. یہ کم بھی کیا جا سکتا تھا. آپ اس بجٹ میں کر کے آپ منی بجٹ بعد میں پیش کریں گے، ریوائز ہوگا. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں ان سینس ان فارم آف بلیڈنگ. پرائیویٹائز آپ کر دیں ان کو، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں کہ ان کو آپ کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. پی آئی اے، آپ ریلوے، جتنے ادارے آپ کو دیتے ہیں آپ چلا کے دیں، پالیسی یہ دے دیں. ساتھ ساتھ اس پورے بجٹ میں ٹورزم کی بات ہی نہیں کی جو ہم اتنے سالوں سے چلا رہے ہیں کہ آپ اگر اس سیکٹر میں پیسے لگائیں گے یا لوگوں کو انسینٹیوائز کریں گے، ریڈکشن ان ڈیوٹیز کر دیں اکوپمنٹ، کیونکہ چلرز، پلانٹ، مشینریز، چیئر لفٹس، یہ ایکسپینسو آئٹمز ہیں آپ کے. اگر یہ لا کے آپ ناردرن ایریز میں انویسٹ کریں گے تو 50 اصولی طور پہ ٹورزم پہ یقیناً حکومت کو کرنی چاہیے اور ان پہ یقیناً کوئی سوچ وچار بھی ہوگی. لیکن ڈیولوشن کے بعد اب اٹس پیورلی اے پروونشل سبجیکٹ، اور پروونسز کے پاس بجٹ ہے، ان کے پاس ترقیاتی فنڈز اس بجٹ اگلے جو مالی سال میں ملیں گے انہیں، تو یہ تو کام ان کا ہے. وفاقی حکومت ایک جنرل گائیڈ لائن ضرور دے سکتی ہے انہیں، یا ایک پالیسی وضع کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ ادھر ابھی نظر آئے جب دیکھیں پنجاب کا یہ باقی پروونشل صوبوں کا گورنمنٹس کی لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ دے نیڈ جنرل اپروول. دیکھیں آپ کی جب امپورٹ ہوگی اٹ ہیز ٹو کم تھرو اینڈ ہیز ٹو بی اپرووڈ بائی دی فیڈرل کیبنٹ. اٹ کین ناٹ بی کہ پروونشل گورنمنٹ کہے کہ میرے صوبے میں اگر وہ آئے گی تو ٹیکس ایگزمپشن ہوگی اس آئٹم کے اوپر. اٹ ہیز ٹو بی اپلائڈ تھرو فیڈرل کیپٹل. اس میں ایک چیز اور بہت ضروری ہے اس پہ ہائی لائٹ کرنا. دیکھیں وی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ دس ویشیس سرکل اباؤٹ ٹیکس. ہم اس کو ٹیکس نیٹ کو انکریز نہیں کر رہے. آپ نے جو ٹیکس ابھی ڈالا ہے جو فکس ٹیکس کے تھرو آپ ریٹیل سے لے رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں یہ اچھی اپروچ ہے، لیکن پھر بھی ناکافی ہوگی کیونکہ اس میں وہ لوگ نہیں آئیں گے پھر بھی جو مزید لوگ اس میں ایسے پارٹ نہیں بن سکے آج تک بیکاز آف ٹرسٹ ڈیفیسٹ. تو اس میں آپ کی چھوٹا طبقہ آپ کا آ گیا، لیکن ہاؤ مچ از دیٹ؟ 10 سے 3,000 سے 10,000 سے کتنا آپ کما لیں گے؟ یہ جو آپ کے آٹو موبائل والے اس پہ آپ نے 30,000 سے 40,000 کر دیا، کتنا آپ کما لیں گے؟ اور بات ادرس، کیونکہ آج بھی صرف 30 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ اس کو بڑھانا بہت ضروری ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ کوششیں کرنی بھی پڑیں گی. ناصر صاحب، آپ اوور آل اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا ایک عام آدمی کی زندگی پر؟ آپ چونکہ کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں بھی زیادہ ڈیل کر رہے ہیں، تو وہاں اس فیلڈ میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بجٹ جو ہے وہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ جی. اور میں سمجھتا ہوں اسپیشلی جو کاروباری طبقہ ہے اس کو، جیسے سردار صاحب نے بات کی ہے کہ ہم سے تجاویز تو لی جاتی ہے لیکن اس کے اوپر پراپر امپلیمنٹ کتنا کیا جاتا ہے یہ آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا. یہ بجٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک متوازن بجٹ ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم لوگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ابھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے. متوازن میں دیکھیں اس وقت آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی ایگریکلچر ہے، زراعت ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی بہت ساری چیزوں کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ختم کیا گیا. دیکھیں آپ کی انڈسٹری جب تک نہیں چلیں گی تب تک آپ کو عام آدمی کو اس وقت تک ریلیف نہیں ملے گا، تب تک وہ ٹیکس جو ہے وہ پراپر نہیں دے سکیں گے.
سیکنڈ بہت ساری اور چیزیں ہیں، جیسے آپ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ ترقیاتی منصوبوں کے اوپر بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ رقم مختص کی گئی ہے، اور اسپیشلی مجھے اس بات کے اوپر خوشی ہے کہ جو آپ کے پسماندہ ترین علاقے ہیں ان میں فوکس کیا گیا ہے کہ ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ خرچ کریں گے. تو اسی طرح کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ابھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. بیسیکلی ابھی دیکھیں آپ کا سٹیل ہے، آپ کا دن بدن جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس کے اوپر اسی پہ اگر ایک چیز میں آپ سے پوچھ لوں کہ سٹیل کیونکہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، لوگ گھر بناتے ہیں اور ہر جگہ پہ، اور آج ابھی آپ نے بتایا کہ 2,22,000 روپے فی ٹن مل رہا ہے، جو سال پہلے آدھے سے بھی کم قیمت میں اویلیبل تھا. ایک تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بڑھنے کی، اور دوسرا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ یہ جو را مٹیریل سٹیل کا آتا ہے اس پہ کوئی ریلیف دے سکے؟ دیکھیں آپ کا را مٹیریل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، آپ کے جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان سب میں یہ ایشو ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر اچھا خاصا جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، تاکہ را مٹیریل کے اوپر ہمارا جو ہے وہ فوکس ہو، اور وہ اگر سستا ہوگا تو آنے والے ٹائم میں پاکستان کی یہ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ایسی ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بہت ساری انڈسٹری جڑی ہوئی ہیں. اگر یہ انڈسٹری آپ کی رکے گی، جس حساب سے آپ کا سٹیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، سیمنٹ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور بلڈر جو ہے وہ نئے پروجیکٹس نہیں شروع کر رہا، اگر یہ انڈسٹری آپ کی رکے گی تو بہت ساری جو آپ کی نیچے کا طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کو اس طریقے اس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے تاکہ تمام جو اس کے ساتھ انٹرلنکڈ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچایا جائے، وہاں بھی ریلیف ہو، تاکہ ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ اس میں بوم دیکھیں ہم. ڈیفینیٹلی جی، آپ کی جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ ہمیشہ بڑی انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، بالکل، اور بڑی انڈسٹری اگر چلے گی تو چھوٹی انڈسٹری ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرو کرے گی. میرا خیال میں ان چیزوں کے اوپر بہت ساری ہمیں اور کرنا چاہیے. اور باقی جیسے ابھی دیکھیں میں آج ہی خبر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان آرمی نے جو بجٹ میں بہت ساری چیزیں جو ان کے پاس بچ گئی تھی اماؤنٹ، پچھلے سال بھی انہوں نے وہ ریٹرن کی ہے گورنمنٹ کو. تو اسی طرح باقی ادارے، جیسے سردار صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس 1,000 لوگوں کی گنجائش ہے تو 10,000 لوگوں کو وہاں سے پے چل رہی ہے، تو وہاں پہ بھی تھوڑی بہت ہمیں کرنی چاہیے. سیکنڈ، یہ ٹیکس نیٹ ورک کے اندر لوگوں کو لے کے آنا چاہیے. بالکل صحیح. ایک نان فائلر جی میں وقفہ میں ایک لینا ہے، لیکن اس سے پہلے سردار صاحب، ڈالر کو کنٹین کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، مارکیٹ فورسز کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دینا، یہ بھی ایک اپروچ ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی تھی وہ ٹھیک تھی. عام آدمی ایک سوال کر سکتا ہے کہ اگر ڈالر اب 200 روپے کے بجائے 100 روپے کا ہوتا تو یہی پیٹرول ہم 210 کے بجائے 110 105 میں خرید رہے ہوتے. تو کیا یہ بہتر ہے اس کو کنٹینمنٹ کی طرف ہم جائیں؟ کیونکہ ڈالر اگر اوپر جائے گا مزید تباہی آئے گی، آئل اوپر جائے گا مزید تباہی آئے گی. سو اگر کسی طریقے سے، مطلب آئی ڈونٹ نو، اگر ڈالر کو ہم کنٹرول کریں، کچھ اس کی ایک ایسی سطح پہ لائیں جو عام آدمی کے لیے جس سے فائدہ ہو سکے. دیکھیں اس کا سمپل میں آپ کو انالوجی دیتا ہوں. اگر آپ نے پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی جانا ہے، آپ گھوم پھر کے جائیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، اور اس میں آپ کو دقت بھی ہوگی، مشکلات ہوں گے. اگر آپ سیدھے جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے. تو اٹ ڈیپینڈس آن دی اپروچ. آئی ایگری کہ اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا، لیکن مینیج کرنے کے لیے آپ کی پالیسی کیا ہوگی وہ بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ اس کی ڈائریکٹ امپلیکیشن ہمارے اوپر آئے گی. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آتے ساتھ ہی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بیلنس آف ٹریڈ اور ڈالر کو آپ نے کہا کہ امپورٹ بین کر دیں، جبکہ یہ حل نہیں تھا، یہ شارٹ ٹرم فکس بھی تھا، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملا. ڈالر پھر بھی 204 کے قریب آپ کو چلا گیا. ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ ہم یہ جو آپ کی گڈس اینڈ لگژری گڈس کو اس کو کیٹیگرائز کر دیں. ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اور فوکس کرنا چاہیے آن دیس آلٹرنیٹ، لیکن دس از ناٹ دا سولوشن. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مین اس کا طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایکسپورٹس کے اوپر ریونیو جنریشن کرنی چاہیے، ایف ڈی آئی کو آپ انکریج کریں، اور ساتھ ساتھ ریمیٹنس کے اوپر آپ فوکس کریں. دس از گوئنگ ٹو برنگ فنڈز انٹو پاکستان. یہ بنیادی حال میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے پوچھیں جو آپ کے بزنس کمیونٹی ہے کہ کنٹریبیوٹ ان دی اکانومی، آپ کا پیسہ سرکولیٹ ہونا چاہیے. اور جو آپ نے موجودہ انٹرسٹ ریٹ لگایا ہوا ہے، آپ متحدہ علماء بورڈ کی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں. آج متحدہ علماء بورڈ پنجاب کا فل بورڈ اجلاس ہوا، جس میں تمام اکابرین نے شرکت کی، اور اس میں پورے بورڈ کی طرف سے، تمام اکابرین علماء مشائخ کی طرف سے، ہم پاکستانی قوم کا بالخصوص اور پورے عالم اسلام کا بالعموم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح کل پورے ملک کے اندر اور پورے عالم اسلام میں یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منایا گیا ہے. الحمدللہ پورے ملک میں احتجاج ہوا، پرامن احتجاج ہوا.
कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई मसला दरपेश नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ऐसा ही होगा। हिंदुस्तान में नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इहानत की गई है वो हुक्मरान जमात के लीडरों की तरफ से की गई है। इस पर पूरा आलम इस्लाम, आलमी दुनिया सरापा एहतजाज है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC इस पर तमाम इस्लामी ममालिक का वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो दे चुकी है। तमाम इस्लामी ममालिक में इस वक़्त हिंदुस्तान की मसनूआत का बाइकाट किया जा रहा है और बाइकाट हो चुका है। पहला मुतालबा हिंदुस्तान की हुकूमत से यह है कि उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरा कि सरकारी सतह पर हिंदुस्तान की हुकूमत इस पर माफी मांगे। आलम इस्लाम में पाकिस्तान को यह एजाज हासिल है कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम हुक्मरानों में सबसे पहले इस पर अपनी आवाज को बुलंद किया है, और हम ये समझते हैं कि उनका ये जुमला कि हमें तमाम तर एहतराम है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम के बाद हमें हर चीज अजीज हो सकती है, लेकिन खातिमुल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ये समझता है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को तमाम मुस्लिम हुक्मरानों से और दुनिया के अहम ममालिक से इस मसले पर बात करनी चाहिए, और जो पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर एक करारदाद और उसके बाद एक दिन मुकर्रर हो गया, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम आसमानी कुतुब और तमाम अंबिया व रसूल का जो तक़द्दुस है उस पर कानून साजी हो और आलमी सतह पर इसको जुर्म करार दिया जाए। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ाराए खारजा की सरबराही 1 साल के लिए पाकिस्तान के पास मौजूद है। हम समझते हैं कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि इस वक़्त आपको इल्म है कि जर्मनी की वज़ीर खारजा आई थी और वो क्वारंटाइन में हैं कोरोना की वजह से, वो तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा से रब्ता करके इस हवाले से अपनी कोशिशों को इंशाअल्लाह आगे लेके जाएंगे, जिस तरह माजी में इस्लामोफोबिया के ऊपर हुआ है। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने अब तक 500 से ज़ायद निसाबी कुतुब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्लियर किया है, जो इस वक्त निसाब का हिस्सा बन चुकी हैं। हमने 200 से ज़ायद जो मुख्तलिफ मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों के हमारे पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्लियर किया है। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर और पंजाब में, चूंकि ये उलमा बोर्ड है तो पंजाब का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन अकाबरीन की खिदमात पूरे मुल्क में अदलिया भी लेती है, हुकूमतें भी लेती हैं, हमारे इदारे भी हमसे रुजू करते हैं। हम ये समझते हैं और हम ये फख्र से कह सकते हैं कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान पंजाब में एक केस भी ऐसा दर्ज नहीं हुआ है जिसको आप कहें कि ये मिसयूज ब्लास्फेमी लॉ है। अगर कहीं कोई अटेम्प्ट हुई है उसको हमने देखा है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक और पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक उसका फैसला किया है। हाँ, जहां पर तौहीन होगी या कानून को तोड़ा जाएगा वहां पर FIR भी होगी, लेकिन जो गलत इस्तेमाल कहा जाता था, इसी तरह पहली बार है कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने जो हमारी अक़लियतें हैं उनको भी उनके मामलात में उनके साथ भी मुशावरत का सिलसिला शुरू किया
اور ان کے ساتھ بھی ہم مسلسل مشاورت کرتے ہیں اور ان کے معاملات میں ان کے ساتھ جو معاونت ہو سکتی ہے یا ان کی جو معاونت ہمارے ساتھ ہے وہ ان سے لیتے ہیں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم پی ٹی اے اور وزارت اطلاعات، پنجاب حکومت کی، وفاقی حکومت کی اور جو دیگر ادارے ہیں، آئی ایس پی آر ہے، ان کے ساتھ مل کر محرم الحرام سے پہلے ایک سوشل میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق جو مذہبی اعتبار سے ہے وہ انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ اسی طرح ہم پیغام پاکستان جو کہ ایک اساس ہے اور جس پر اب تک 15,000 کے قریب علماء دستخط کر چکے ہیں، امام کعبہ شیخ الازہر، پیغام پاکستان میں ایک ضابطہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ کس نے کیا کہنا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ ہم تمام سیاسی قیادت سے اور مذہبی قیادت سے اپیل کرتے ہیں اور یہ ہم مسلسل کرتے آ رہے ہیں کہ پیغام پاکستان میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جہاد کیا ہے اور جہاد کا حکم کون دے سکتا ہے، جہاد کا فتویٰ کون دے سکتا ہے۔ اسی طرح باقی اصلاحات جو ہے، ہم تمام سیاسی و مذہبی قیادت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو اسلامی اصلاحات ہیں، مذہبی اصلاحات ہیں، ان کو سیاسی یا ذاتی مقاصد یا اپنی سیاست کے لیے یا مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے جس کا پیغام پاکستان میں ملک کے تمام اکابرین نے اور امت کے تمام اکابرین نے واضح کیا ہے کہ اس کا حق ریاست کو ہے، کسی فرد واحد کو یا کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں اس پر ہم پہلے بھی پی ٹی اے کے ساتھ اور ملک کے مختلف اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رابطے میں رہیں گے۔ اسی طرح محرم الحرام کی ابھی سے ہم نے تیاری، آج فیصلہ کیا ہے، ہم نے شروع کر دی ہے۔ ضابطہ اخلاق اگر اس میں کوئی مزید ہم نے کمی بیشی کرنی ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ایک کمیٹی ہم بنا رہے ہیں جو اس کو دیکھے گی اور فل بورڈ اجلاس میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ جو علماء کو، مشائخ کو، ذاکرین، واعظین کو مسائل پیش آتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر متحدہ علماء بورڈ اپنا رابطہ آفس جو ہے اس کو مضبوط بنائے، اور میں اس پر متحدہ علماء بورڈ کا جو ہمارا عملہ ہے، آج ہمارے تمام ممبران نے، جن میں ہمارے دفتر کے انچارج بخاری صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب نے اس کی تحسین کی ہے جس طرح انہوں نے اس کے اوپر گزشتہ 3 سالوں میں کام کیا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محترم میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کے بھی ممنون ہیں کہ اس اجلاس کے حوالے سے اور متحدہ علماء بورڈ کے حوالے سے انہوں نے جو سہولت جو ہے یا اس حوالے سے جو ہمارے لیے گورنمنٹ کی طرف سے متحدہ علماء بورڈ چونکہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اگرچہ ہم الحمدللہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم بغیر کسی اس کے جو فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے اسے دیتے ہیں۔ محکمہ اوقاف نے، گورنمنٹ کے دیگر محکموں نے جو فیسیلیٹیشن ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ استحکام پاکستان یہ نقطہ ہے ہم سب کی وحدت کا، ہم سب کے اتحاد کا۔ لہذا جو گریٹ ڈائلاگ کی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، اگر کسی کو یہ لفظ اچھا نہیں لگتا تو اس کا کوئی اور نام رکھ لے، لیکن جو ہمارا ہم ہر پریس کانفرنس میں، ہر ٹی وی پروگرام میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ سب مل کر بیٹھے، پاکستان کے جو مسائل ہیں، دیکھیں ہم علماء مل کر بیٹھے تھے، میں تو دین کا طالب علم ہوں، یہ ہمارے اکابرین مل کر بیٹھے تھے تو ہم نے پیغام پاکستان دیا۔ ہم نے اس ملک سے وہ جو انتہا پسندی تھی، فرقہ وارانہ یا مذہبی، اس کو ختم کیا۔ آپ مجھے کسی شہر میں کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ بتا دیں جو مذہب سے منسلک ہو، ہم اسے الحمدللہ 1 گھنٹے میں حل کر لیتے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں اپنی سیاسی قیادت سے کہ وہ بھی سیاسی انتہا پسندی کو ختم کریں، ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں۔ پاکستان جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، کل بجٹ آیا ہے، جو مہنگائی کی صورتحال ہے،
جس طرح افواج پاکستان نے، ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کو کہ انہوں نے اپنے بجٹ کے اوپر جس طرح کٹ لگایا. پاکستان کا بجٹ انڈیا کے مقابلے میں دفاعی بجٹ 7 گنا کم ہے. حتیٰ کہ بعض اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، ہم نے اب تک جو اس میں دیکھا ہے، اہم ترین اسلامی ممالک، پاکستان کا بجٹ ان سب میں کم ہے. اس کے باوجود افواج پاکستان نے جو قوم کے لیے ایک اپنا جذبہ پیش کیا ہے، اسے ہم سلام پیش کرتے ہیں. یہ میری چند گزارشات ہیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے کہ وہ مختصراً ایک منٹ جو ہے یہ اکابرین بھی آپ سے بات کریں. حافظ طاہر محمود اشرفی لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کل ملک بھر میں یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا. بھارتی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات پر عالم اسلام سراپا احتجاج ہے. عرب ملکوں نے بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاملے پر سب سے پہلے آواز اٹھائی. اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی پوسٹ بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی اینکر ناہید چودھری، اور مہمانوں میں ہمارے ساتھ ناصر گوندل صاحب اور سردار یاسر الیاس صاحب موجود ہیں. یاسر الیاس صاحب، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈالر کو کنٹرول کرنا. اب ڈالر کو کنٹرول کرنے کے 3-4 طریقے جو ہیں وہ آپ نے بتائے، بٹ یہ تو تھوڑے سے ٹائم کنزیومنگ میجرز ہیں، ان میں وقت لگے گا، 1-2 سال. اس کے علاوہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یا کرنا چاہیے بھی یا نہیں چاہیے آپ کے خیال؟ دیکھیں آف کورس کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ہماری کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ کاسٹ ڈائریکٹلی آپ کے عام انسان بے کر رہا ہے جو عام شہری ہے پاکستان کا. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس سال بھی 2 ملین ٹنس کا ویٹ کا شارٹ فال ہے. لہٰذا ویٹ آپ امپورٹ کریں گے کہاں سے؟ یوکرین سے. یوکرین میں بیکاز آف دا کلیش ود رشیا 63% گلوبلی پرائس انکریز ہو چکی ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ آئل بھی امپورٹ کریں گے. اور آئل کی میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ انڈیا بھی سنس دی کرائسس ہیز امپورٹڈ 34 ملین بیرلس. تو پاکستان وہ سبسڈائز آئل کیوں نہیں لے پا رہا؟ اگر انڈیا پہ سینکشنز نہیں لگا رہے، بینگ بگیسٹ ایلائی آف US، تو پاکستان بھی لے سکتا ہے. بنگلہ دیش بھی ان سے لے رہا ہے، سری لنکا بھی ان سے لے رہا ہے ڈسپائٹ دی کرائسس ان سری لنکا. تو ہم وہ بینیفٹ نہیں پاس آن کر پا رہے. تو کئی جگہوں پہ ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں، لیکن نیگوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے شاید ہم اتنی ایفرٹ نہیں کر رہے جتنی ہمیں کرنی چاہیے. UN نے یہ چیز کہی ہے، اور WHO بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبلی دیر از گوئنگ ٹو بی اے شارٹیج. کیچ کیا ہے اس میں؟ لیکن دیکھیں اگر 30% کم قیمت میں ایک جگہ سے آپ کو آئل مل رہا ہے، اور مطلب شاپس ہیں، آپ کہیں سے بھی جا کے لے لیں، تو کیوں نہیں لیتے؟ کیچ کیا ہے اس میں کہ کیا وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک فیئر فیکٹر ہے کہ ہم پہ ہمارے اوپر سینکشنز نہ امپوز کر لیں، کیونکہ US کے سامنے ہم کمزور ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا پرسیپشن، اپنا سٹینس اس لحاظ سے نہیں لے پاتے جس طرح باقی ممالک ان کے جو ریپرزنٹیوز لے رہے ہیں. میڈ ان پاکستان، فور پاکستان، انٹرسٹ آف پاکستان کی بات کرنی چاہیے، بیکاز ہم جیسے لوگ سفر کرتے ہیں، ایک عام شہری سفر کرتا ہے. اور میں اگین آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر باقی ممالک ان سے ٹریڈ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بینیفٹ عوام کو ہم دے سکتے ہیں لیکن دے نہیں پا رہے. ساتھ ساتھ فوڈ پرائسز کی میں بات کر رہا ہوں کہ گلوبلی اسکیئرسٹی آف فوڈ کی وجہ سے یہ امپیکٹ آپ پہ بھی آئے گا، کیونکہ آپ نے بھی کافی آئٹم امپورٹ کرنے ہیں انکلوڈنگ ایڈیبل آئل. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی اس کی، فیول کی آپ کو ایگزامپل دی. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیرفس کی جو کاسٹ ہے جو آپ نے پاس آن کی ہے اپنی انڈسٹری کے اوپر، یہ ٹیرف کی کاسٹ اگر اوپر ہوگی تو پروڈکشن کاسٹ انکریز ہوگی، کنزیومر کے لیے انفلیشن زیادہ ہوگی پاکستان میں. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کی طرف واپس آئیں. فاروق سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ذرا سمجھ لیتے ہیں، بڑے یہ اکانومسٹ ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ اپنی اپینین دے دیجیے گا کہ مجموعی طور پر یہ بجٹ آپ کی نظر میں کیسا ہے، کس طرح سے یہ لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوگا، اور جو گورنمنٹ نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں کیا وہ اس کو حاصل کر پائے گی؟ آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی مشکل حالات ہیں حکومت کے لیے. ایک طرف سے تو پرانی حکومت جو ہے وہ تقریباً 5-5.5 ہزار ارب کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ چھوڑ کے جا رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس ذخائر جو ہیں وہ 9 بلین ڈالر تک رہ چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 4 یا 5 ہفتوں سے زیادہ کا امپورٹ کوریج جو ہے اس وقت ملک کے پاس نہیں.
تو اکنامک انوائرمنٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل حالات ہیں، IMF کی بہت کڑی شرائط ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جس قسم کا بجٹ سامنے آیا ہے، میں کہوں گا کہ فیئرلی بیلنسڈ بجٹ ہے، اس میں کوئی زیادہ اضافی بوجھ جو ہے عام پاکستانیوں کے اوپر مجھے نظر نہیں آیا۔ میں بیٹھا تھا لسٹ بنانے کے میری نظر میں اس میں مثبت چیزیں کتنی ہیں، منفی کتنی ہیں، تو جو مثبت کی لسٹ ہے وہ کافی لمبی بن جاتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس تھریش ہولڈ جس کو کہتے ہیں کہ پہلے وہ 6 لاکھ روپے سے اگر آپ کی زیادہ آمدن ہو جائے تو آپ ٹیکس کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اب حکومت نے وہ 6 سے 12 کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لاکھ روپے مہینے کی آپ کی آمدن ہے تو آپ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ صرف 100 روپیہ لگے گا، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ آپ سمجھیے کہ 12 لاکھ روپے تک سالانہ آمدن والا جو شخص ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، لاکھ روپیہ بھی اگر 3-4 لوگوں کی فیملی ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹیکس کی کمپلیٹ چھوٹ مل جائے تو بڑی اچھی چیز ہے۔ پھر جو بہبود سرٹیفکیٹس ہیں ان کے اوپر پہلے 10% ود ہولڈنگ کیا کرتے تھے، اب 5% ہوگی۔ بہبود سرٹیفکیٹ جو لوگ خریدتے ہیں، ریٹائریز ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ کم ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی آمدن جو ہے وہ کچھ بڑھ جائے گی۔ دو اور بڑے اعلان کیے گئے ہیں، ایک تو ایکسپورٹرز کو ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے، اب یہ بڑے سالوں کی ایکسپورٹرز کی کمپلین ہے کہ ان کے جو ٹیکس روک لیے جاتے ہیں وہ ان کی واپسی پہ سال ہر سال لگ جاتے ہیں، تو اعلان ابھی کر دیا گیا ہے کہ ان کو ان کی امیڈیٹ پیمنٹ کر دی جائے گی۔ وہ کوئی 40 ارب روپے کے ایسے ٹیکسز ہیں جو حکومت روکے بیٹھی ہے ایکسپورٹرز کے، وہ سامنے آ جائیں گے۔ پھر جو ادویات کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے تھے وہ کافی ساری ادویات کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چند ادویات ایسی ہیں جن کی قیمت جو ہے وہ اب سمجھے کہ نیچے آ جائے گی۔ پھر انکم ٹیکس کی جو سلیبز ہیں وہ پہلے 12 ہوا کرتی تھیں، اب سنا ہے کہ ان کو 7 پہ لا رہے ہیں۔ جو ٹیکس ہے نیا ٹیکس کوئی عام آمدن طبقات کے اوپر نہیں لگایا گیا، جو بہت ہی الٹرا رچ جس کو کہتے ہیں جن کی 30 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدن ہے اس کے اوپر نئے سپر ٹیکسز، اور پھر بینکوں کی آمدن کے اوپر ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طبقات کے اوپر ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں وہ ٹھیک بڑھائے گئے ہیں، ان کی آمدن بہت زیادہ ہے، وہ بہت منافع بخش کمپنیاں چل رہی ہیں، اور عام آدمی کے اوپر ٹیکس جو ہے کوئی سچ نیا ٹیکس نہیں آیا۔ ایک چیز ضرور ہے کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں میں نے ایک اماؤنٹ دیکھی ہے کچھ 750 ارب روپے جو کہہ رہی ہے کہ پیٹرولیم یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں کوئی 40 سے 50 روپے اضافی ایک پیٹرولیم لیوی لگے گا اوور دا فالوئنگ 12 months، 12 مہینوں کے اندر، تو وہ بوجھ ضرور آئے گا ہر آدمی کے اوپر، ورنہ اس سے ویری بیلنس بجٹ۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جو حکومت نے انفلیشن کو 11% تک رکھنے کا جو ٹارگٹ ہے، آپ کے خیال میں یہ کیسے پورا ہوگا کہ جب آپ نے یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی لگانی ہے، اور اگر مستقبل میں عالمی مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر اس کانٹیکسٹ میں، ان حالات میں، اس پاسبل سینیریو میں انفلیشن کو آپ کیسے کنٹین کر سکیں گے اس فگر پہ؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کچھ اہداف ایسے رکھے ہیں حکومت نے جو شاید میٹ نہ ہو پائیں گے۔ یہ بدقسمتی سے پاکستان کے بجٹ کی ایک آپ سمجھے کہ پرماننٹ کی شکل بن گئی ہے۔ میں پچھلے کوئی 20-25 سالوں سے بجٹ کو دیکھ رہا ہوں، کافی سارے اہداف ٹارگٹس جو ایسے رکھے جاتے ہیں جو حکومت خود بھی جانتی ہے کہ وہ اچیو نہیں کر پائے گی۔ ان میں سے ایک یہ ٹارگٹ ہے ریٹ آف انفلیشن جو افراط زر کا آپ نے کہا 11.5% کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جب بڑھیں گی تو اب اگلے 3 سے 4-5 ہفتوں میں دیکھیں گے کہ معیشت کے اندر تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب ڈیزل بڑھتا ہے تو ٹرکوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، بسوں کی ٹکٹس بڑھ جاتے ہیں، سبزی آ رہی ہے فارم سے مارکیٹ تک، چینی، گوشت، آٹا، سب چیز جو بلوں سے مارکیٹ ان کا ایک ٹرانسپورٹیشن کا ایلیمنٹ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا حد جو ہے یہ حکومت اچیو نہیں کر پائے گی۔
میرا ذاتی تخمینہ یہ ہے کہ یہ شرح جو ہے یہ 17-18 شاید 19% تک بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک حد اور رکھا گیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ نان ٹیکس ریونیو، کہ ٹیکس کے علاوہ جو حکومت آمدن اکٹھی کرے گی اس کا حد جو ہے وہ 2000 ارب رکھا گیا ہے۔ وہ ہر سال رکھا جا رہا ہے لیکن اچیو نہیں ہو پاتا۔ تو 2 یا 3 اہداف ایسے ہیں ضرور جس میں افراط زر کی ایک حد شامل ہے جو حکومت نے رکھ لی ہیں لیکن وہ اچیو نہیں ہو پائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جب پہلے بھی بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس وقت تو ایکسپیکٹیشنز تھیں، اسپیکولیشنز تھیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ آپ جیسے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایڈوائز کر رہے تھے، تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہمیں پروڈکشن کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، پھر اپنے ایگریکلچر سیکٹر پہ بہت زیادہ فوکس ہمیں کرنا ہوگا، سی پیک اکنامک زونز جو ہیں اس کو ہم نے کرنا ہے، جو ہماری سیلریڈ کلاس ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے، مڈل کلاس کو زیادہ ہم نے فائدہ پہنچانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں ایڈریس ہوئی ہیں؟ دوسرا مجھے تھوڑا سا ایک اور کویسچن ہے، وہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، پہلے جو ہماری برآمدات تھیں وہ اس کا جو ٹارگٹ تھا 31.3 ارب ڈالر تھا، اسے بڑھایا گیا ہے، 35 ارب ڈالر کیا گیا ہے۔ پھر اگر درآمدات کی بات کریں وہ 76 ارب تھا، اسے کم کر کے 70 ارب ڈالر جو ہے اس تک لانے کا ایک جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ڈویبل ہے، ریئلسٹک لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ نے 3-4 سوال اکٹھے پوچھ لیے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں باری باری جواب دینے کی۔ دیکھیے، ایک تو بجٹ کے اندر جو حکومتی ترجیحات ہیں ان کا ایک بڑا اسٹرانگ میسج سامنے آیا ہے۔ سولر پینلز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ چھٹی ہٹا لی گئی ہے جو پچھلی حکومت میں ڈالی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت رینیوبل انرجی جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہی ہے، بڑا اچھا سٹیپ ہے۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے ایگریکلچر کی مشینریز ہیں جس میں ٹریکٹر بھی شامل ہے، اس کے اوپر بھی ڈیوٹیز ختم کر دی گئی ہیں۔ تو ایگریکلچر ایک نیا فوکس آ رہا ہے حکومت کا، رینیوبل انرجی حکومت کا نیا فوکس آ رہا ہے۔ بدقسمتی سے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ ہے وہ تقریباً وہی ہے جو پچھلے سال تھا، میں امید سے تھا کہ شاید اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ بڑا کلیئر کام ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر پہ فوکس کر رہی ہے حکومت اور رینیوبل کے اوپر فوکس کر رہی ہے۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے ٹارگیٹ کا آپ نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو معیشت کا پہیہ ہے اس کی رفتار کچھ سلو ہو جائے گی، جی ڈی پی گروتھ حکومت نے خود سے کہا ہے کہ 5% پہ آ جائے گی، تو جو امپورٹ کا ٹارگیٹ ہے جو 76 سے 71 پہ آ رہا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہو جائے گا۔ جو ایکسپورٹ بڑھانے والا ٹارگیٹ ہے وہ ممکنات میں سے تو ہے کہ آپ 31 سے 35 پہ جا سکتے ہیں اگر فوکس کیا جائے، لیکن ذرا سا مشکل ہو۔ ویری رائٹ۔ گوندل صاحب، یہ بتائیے، ابھی آپ نے اسٹیل انڈسٹری کی بات کی اور کہا کہ اس آئٹم پہ بھی، را مٹیریل پہ جو ہے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ٹیکس ریلیف دی جائے۔ پرائمریلی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس را مٹیریل پہ ریلیف دیں جو ایسی پروڈکٹ کے بنانے میں استعمال ہو جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے ویلیو ایڈ کر کے اسی مٹیریل کو ایکسپورٹ کرنا ہے، تو یہ پالیسی بہتر ہے؟ یا مطلب جیسے را مٹیریل کوئی بھی ہے، چاہے ڈومیسٹک کنزمپشن میں وہ چیز استعمال ہو رہی ہے، اس پر بھی چھوٹ آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے؟ میرا خیال میں اسپیسیفک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے انڈسٹری کے لیے۔ جیسے بھی دیکھیں نا، انہوں نے اسپیسیفک چیزوں کے اوپر کیا ہے، جو ایگریکلچر میں مشینری استعمال ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کی ہے۔ اسی طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلانے کے لیے ابھی اس بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے چاہیے۔ مثال کے طور پہ ریئل اسٹیٹ کا، ریئل اسٹیٹ میں آپ نے جو ایک تو جو گین کیپٹل گین ٹیکس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو 4 سال پہلے تھا، اس کو آپ نے 6 سال کر دیا۔ تو 4 سال پہلے ہی بہت ریزنیبل ٹائم تھا، یہ آلریڈی 3 سال کا ٹائم تھا، پھر پچھلی گورنمنٹ نے اس کو 4 سال کیا، اب آپ نے 6 سال کر دیا۔ اس کو بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا کہ سیل پرچیز کم ہو جائے گی؟ ڈیفینیٹلی، بالکل۔ اس میں ایک بندہ 6 سال اپنی پراپرٹی کا ویٹ کرے گا کہ اس کو سیل کرنے کے لیے، اس کے بیچنے کے لیے۔ اس سودے کی مد میں جو سرکار کو ٹیکس آنا ہے وہ نہیں آئے؟ نہیں، دیکھیں اس میں پھر آپ دوسری سائڈ پہ جائیں نا، جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ساتھ لے کے آئیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں جی، اگر کوئی بندہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ریلیٹڈ اگر آپ کو 2 لاکھ لوگ جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں
اور 6 لاکھ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, اس میں ٹیکس نیٹ ورک کے اندر ہی نہیں ہے, ان 6 لاکھ لوگوں کو لے کے آئے. معذرت سے ریئل اسٹیٹ کا کام تو ہم نے دیکھا ہے بہت جگہوں پہ زبانی کلامی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹرسٹ کی بنیاد پر بغیر لکھت پڑھت کریے, بغیر کوئی بینکنگ چینل استعمال کیے, کیش میں کروڑوں بلکہ اربوں کے سودے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک چیز نہیں, میرا خیال میں ابھی ایسا نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ بینک کے تھرو ہو رہی ہیں, اور پراپرٹی جتنی آپ کی ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایف بی آر کے پاس پوری جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں یا آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ پوری اس کے پاس تفصیلات ان کے پاس جاتی ہیں. لیکن ان میں کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ابھی پراپر ایک لائے عمل نہیں طے کیا جا سکا, جس وجہ سے پراپر وہ ٹیکس کے اندر لوگ نہیں آ رہے جن کو آنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. سردار صاحب, ٹیکس کلیکشن جو ہے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور ہر حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج رہا ہے. اس مرتبہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ 7,000 سے زائد ہے جو اس وقت رکھا گیا ہے. پہلے 6,000 تک ہم پہنچ گئے تھے, آپ کو لگ رہا ہے کمفرٹیبلی اس کو ہم اچیو کر لیں گے؟ پھر میں دیکھ رہی تھی کہ بتایا گیا کہ چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کو ان کے بل میں شامل کر دیا جائے گا ٹیکس کا. یہ قدم کیسا ہے اور مزید ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹیکس کلیکشن آپ انکریز کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے کہ آلریڈی ریئل اسٹیٹ FATF کی کمپلائنس کے مطابق سارا کچھ ریگولرائز کر چکی ہے, اور ان ریکوائرمنٹ ود ریکوائرمنٹ آف FBR, کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی ان کی ٹو کمپلائی ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز. ہم نے کہا اس میں پورا ہم تعاون کریں گے, ہم نے کیا بھی ہے, تو اب ریگولیٹ ہو رہا ہے اور پراپرلی ایوری تھنگ از ڈاکیومنٹڈ. جو آپ نے بات کی ٹیکس کلیکشن کی, آئی ایگری کہ فکس ٹیکس واز اے گڈ سولوشن, کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کا میجورٹی جو طبقہ ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. اگر ہم ڈکلیئرڈ اکانومی کی بات کریں, ہم کہہ رہے تھے اس سال بھی ماشاء اللہ وی ٹچ 6% GDP گروتھ. یہ صرف آپ کو وہ پارٹ ہے جو کہ ایکچولی ڈاکیومنٹڈ ہے, انڈاکیومنٹڈ جو ہے وہ شاید سے کہیں زیادہ ہو, اور کیش موجود ہے اس ملک کے اندر. لیکن ٹیکس کلیکشن کے تھرو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کلوز کر کے آپ مزید ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو 7,000 کا ان کا ٹارگیٹ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں ہم شاید 10,000 تک جا سکتے ہیں, لیکن ڈپینڈس کہ آپ ان کو کانفیڈنس بحال کریں گے لوکل اینڈ اوورسیز پاکستانیز کا. اس میں ان کی ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں کہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کا کوئی اور ٹیکس اسٹیٹس نہیں ہے باہر, ان کو بھی ایز اے پاکستانی ٹیکس سٹیزن کنسیڈر کر لیں. یہ گرے ایریا ہے, کیونکہ اس میں اگین ان کا کانفیڈنس شیک ہوگا. وہ اگر سوچ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے, پراپرٹی لیں گے, اب وہ کہیں گے یار اگر پراپرٹی لے لی تو پھر ہم تو ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. تو آپ اس سیکٹر کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں, اور اس سیکٹر میں جو ٹریڈنگ یہ ایک انڈسٹری ہے, کیونکہ ہم 50 to 60 الائڈ سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں. تو آپ نے ان کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا, آپ نے ان ٹوٹالٹی دیکھنا ہے کہ ٹوٹل کس کس کے اوپر امپیکٹ آئے گا, اور کئی لاکھ لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اور ایک چیز اور پروفیٹیبلٹی کی, 2018 میں اگر میں نے پراپرٹی لی تھی اس وقت $120 کا تھا. آج میں پراپرٹی اگر بیچ رہا ہوں, میں 204 پہ بیچ رہا ہوں, تو میرا لٹرلی شاید اسی ویلیو پہ بکری جتنے میں نہیں لی تھی, کیونکہ ڈی ویلیو ہو گیا آپ کے روپی, آپ کی روپی کی وہی ویلیو ہوگی جو 2018 کی تھی. تو مجھے بینیفٹ کہاں ملا, میری کیپٹل گین کہاں پہ ہوا؟ تو یہ چیز وہ مد نظر نہیں رکھے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیوج مارجنز ہیں, وہ اب مارجنز نہیں رہی کیونکہ کاسٹ آف کنسٹرکشن آپ کی انکریز ہو چکی ہے. اسٹیل, سیمنٹ, آپ کی ہیومن ریسورس, لیبر آپ دیکھیں منیمم 25,000 آپ نے کر دیا, تو وہ ہمارے پاس مارجنز نہیں ہے کہ ہم اتنے ٹیکس آپ کو دے سکیں وہاں پہ. فاروق سلیم صاحب, یہ آج کل بھی بات ہوتی رہی, مفتاح صاحب نے بھی اپنی کہا کہ یہ جو گردشی قرضہ ہے پاور سیکٹر میں بھی اور اب گیس سیکٹر میں, ایک چیز یہ, اور دوسرا کہ 1100 سے 1600 ارب جو ہے وہ پاور سیکٹر میں حکومت جو ہے وہ لاس کرتی ہے, اور ٹرانسمیشن لاسز کی صورت میں بھی ہے, بجلی چوری کی صورت میں بھی ہے, اور یہ آپ کے دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے یہ فگر اگر دیکھی جائے تو یہ تو مطلب ایک بلیک ہول ہے. اس کو کیپ کیے بغیر حکومت آپ کے خیال میں کیسے کیا میجرز لے کہ اگر یہ ہول بھی کیپ نہ ہو اور معاملات بھی ٹھیک چلتے رہیں, تو آپ کے خیال میں یہ ضروری ہے یا گزارا ہو سکتا ہے آگے بھی اسی طریقے سے؟ دنیا میں کسی بھی معیشت کی جو بنیاد ہے وہ اس کا پاور سیکٹر ہوتی ہے. اگر آپ نے 100 منزلہ ایک معیشت کی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اور اس کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے جو آپ بات کر رہے ہیں گردشی قرضہ جات کی, تو پھر وہ بلڈنگ بڑی کمزور رہے گی یا گرنے کا خطرہ رہے گا. ابھی بھی آپ بجٹ کھول کے دیکھیں تو اس میں کوئی 700 ارب روپے کی سبسڈیز رکھی گئی ہیں, اور وہ زیادہ تر یا تو وابڈا کو جا رہی ہیں, شاید 275 ارب تو وابڈا کو دے رہے ہیں, پھر کہ الیکٹرک کو دے رہے ہیں, کچھ آئی پی پیز کو دے رہے ہیں. تو تقریباً 90% جو سبسڈیز ہیں وہ سارے کی ساری پاور سیکٹر کو جا رہی ہیں. اور یہ سبسڈیز دینے کے علاوہ بھی ہمارے یہاں وہ گردشی قرضہ کھڑا ہو جاتا ہے جو 2018 میں جب PTI کی حکومت آئی تھی تو تقریباً 1100 ارب تھا, اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑھ کے 2500 ارب پہ پہنچ گیا. تو یہاں پہ تین بڑے ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاور سیکٹر کے اندر, خاص طور پہ بجلی میں. ایک تو بجلی چوری ہے, اب کوئی 20-22-23% کہا جاتا ہے بجلی چوری ہو جاتی ہے یا لیک ہو جاتی ہے, وہ کوئی 350-400 ارب روپے کی اماؤنٹ بن جاتی ہے. پھر آ جاتا ہے جو وصولی کم ہوتی ہے,
यानी कि वापडा अगर बिल भेज रहा है 100 रुपए का तो बिजली 90 रुपए की हो रही है, 10 रुपए वहां से गायब हो जाते हैं। अब अगर 20-22% चोरी हो रही है, 10-12% वसूली कम हो रही है, 30-35% चोरी जाया हो जाती है, तो वो सेक्टर तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसमें ना तो लास्ट गवर्नमेंट ने कुछ खास कदम उठाए, ना इस गवर्नमेंट में कुछ नजर आ रहा है कि कुछ होने चला है सिर्फ सब्सिडीज और ग्रांट्स के अलावा, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन की अमाउंट दिखाई गई है बजट के अंदर वो सिर्फ 96 अरब की है। इसका मतलब कि कुछ प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा। पहले ये सोचा जा रहा था कि शायद पावर सेक्टर के अंदर जो है जो एंटिटीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा और बड़े बड़े जो रियासती इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और कानून हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि जो कुछ भी प्राइवेटाइज होगा उसमें से 80% जाएगा डेट रिटायरमेंट के लिए, यानी कि हमारे जो कर्जाजात हैं उनकी वापसी होगी। तो ये दो चीजें हैं कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन ही नहीं करने चले तो इसका मतलब है कि आपका कर्जा भी नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपकी डेट सर्विसिंग जो है सूद की मद में जो 4,000 की एलोकेशन की गई है वो अपने साल से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज है, शायद वो सोच रही है कि अभी सिर्फ उसका जो टेन्योर है वो 1.5 साल का है और इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है उनकी तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की है, आप किसी और एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन इसका एक एंगल ये भी है कि जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो लोग एक शदीद खौफ होता है कि शायद आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अभी इन्होंने अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि 20 लाख नए रोजगार भी फराहम किए जाएंगे, तो सर ये मैनेजेबल होगा? देखिए प्राइवेटाइजेशन दुनिया भर में हुई है, हमारे यहाँ अगर आप प्राइवेटाइजेशन का बोझ गिन लें तो सब्सिडी को देख लें, ग्रांट्स को देख लें, उसके बाद इजाफी कर्जा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दे देती है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मिला के तकरीबन 1800 अरब रुपए का बोझ बनती है पाकिस्तान की। और अभी शायद जिक्र किया गया कि डिफेंस की एलोकेशन हम कर रहे हैं 1500 अरब की और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नुकसान कर देती हैं 1800 अरब। तो ये तो किसी सूरत भी सस्टेनेबल नहीं है, इनको प्राइवेटाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर केयर करते जाएंगे उतना आप नुकसान जो है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इजाफी नौकरियों की, साथ हम कह रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5% पे आ जाएगा, पिछले साल का 6% का था। तो जब मईशत के पहिए की रफ्तार स्लो डाउन हो रही है, जो शरह सूद है वो आपने देखा साल कुछ महीने पहले तक 7% थी, जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है अब वो 13.5 पे चला गया है। तो स्लो डाउन के अंदर तो नौकरियां इजाफी क्रिएट करना तो मैं समझता बड़ा मुश्किल होगा, एक मुश्किल काम होगा, बड़ा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अभी ब्रेक लेना है, न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएंगे। नासिर गोंदल साहब, सरदार यासिर इलियास साहब ट्रांसमिशन का हिस्सा है, हमारे साथ मौजूद रहे। आप लोगों का भी शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।